जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू भी अब चल गया है। मुनीब फारूक साहब ने वो इंटरव्यू किया था, समा टीवी के ऊपर वो इंटरव्यू चलाया गया। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखा हो, मैंने पूरा देखा। एक तो शेख साहब बड़ा रुक रुक के उसमें बोल रहे थे और मुझे शेख साहब की जो यूजुअल पर्सनैलिटी है वो उसके अंदर नजर नहीं आई। वो होता है ना कि एक शेख साहब जिस तरीके से जवाब देते हैं, अरसा दराज से हम उनको टीवी पे देख रहे हैं और पहली दफा हमने देखा कि शेख साहब जो है उन्होंने कोई पेपर लिख के रखे हुए थे। मुनीब फारूक साहब ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मैंने पेपर पे कुछ लिख के रखा और उन्होंने वो पेपर्स को हिलाया जुलाया। नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो पहले कहा जाता था कि वो कोई पर्ची रखते हैं अपने पास या पर्चियां देख के वो बात करते हैं, लेकिन आज का इंटरव्यू शेख रशीद ने पर्चियां रख के दिया और सामने उन्होंने पेपर रखे हुए थे। तो ये मेरे लिए एक बड़ी बाइस हैरत चीज थी। अब जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि बहुत सारे सवाल मुनीब साहब ने पूछे, अब इसका इंटरव्यू का पोस्टमार्टम होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी और सोशल मीडिया जो है ना अगले 2-3 घंटे के अंदर इस इंटरव्यू के अंदर से इतनी चीज़ें निकाल के सोशल मीडिया पे फेंक देगा कि वो बहुत कुछ बहस इधर भी चली जाएगी, बहस उधर भी चली जाएगी। पहली चीज़, क्या इस इंटरव्यू से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम होगी? क्या इस इंटरव्यू से इमरान खान को सियासी तौर पे नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी, रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। शेख रशीद साहब वैसे भी एक तो उनकी जमात के मेंबर नहीं है, उनके इत्तेहादी हैं। इस तरह की अगर वो कोई बात करते भी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, वैसे तो शेख रशीद साहब ने कहा कि सबको माफ़ी दे देनी चाहिए, एक दफ़ा माफ़ी हो जानी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, कोई गैर सियासी किरदार और दीगर जमात के अंदर किरदार जिन्होंने चीज़ों को इस नहज पे पहुंचाया, तो बहुत सारी उन्होंने बातें की। लेकिन मेरे लिए जो बड़ी चीज़ है इस इंटरव्यू के अंदर वो ये है, ये जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में जनाब वो पर्ची देख रहे हैं। तो जब शेख रशीद भी पर्चियां देख के इंटरव्यू देना शुरू हो जाए तो समझें कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तो वही काफ़ी बड़ा था। अच्छा, आप मजीद किसके इंटरव्यू आ सकते हैं उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये शेख रशीद साहब ने वो कह रहे थे जी वो कहीं पे चिल्ला काटने गए हैं, मतलब उन्होंने ऐसे मुहावरतन या मजाक में ये बात की और वापस आए और उन्होंने मुनीब फारूक साहब से रब्ता किया। तो अब जिस तरह दीगर लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, दीगर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, तो अब शेख रशीद साहब भी क्या अपनी मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अब इस पे शहबाज गिल साहब क्या कहेंगे? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि फरक हबीब ने जो है वो बिल्कुल अलहदा बात की है, फरक हबीब ने अपनी मर्जी से किया है। और आज की मैं आपको खबर दे दूं, बड़ी खबर है ये, आज की मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से खबर दे रहा हूं। जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ये आपको और किसी जगह से नहीं मिलेगी। खबर यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और वो ऑनलाइन इजलास करते हैं। उसमें बहुत सारे लोग रूपोश है, कोई बाहर के मुल्क में है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई छुपा हुआ है। उसमें सारे लोग शामिल थे, कुछ लोग नहीं भी शामिल थे। दीगर उनकी जो लीडरशिप है वो लोग भी वहां पे थे। और उस कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें शहबाज गिल के खिलाफ कुछ लोगों ने बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक बंदा लापता हो जाता है, लापता होने के बाद वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और हमारी अपनी जमात का एक बंदा कह रहा है कि नहीं जी ये अपनी मर्जी से कर रहा है, तो आपने तो हमारा बयानिया ही जो है वो मार दिया। इसका मतलब है कि फिर जो भी आके बात करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। और ये वही बात है जो मैंने भी क्वेश्चन की थी कि आगे पीछे से कोई बात करता तो उस पर शायद कोई यकीन ना करता, लेकिन अब तो पीटीआई के अंदर से गवाही आ रही है कि लोग अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए कि अगर एक बंदा अपनी मर्जी से कर रहा है लापता होने के बाद तो फिर दीगर लोग भी कर सकते हैं। तो कोर कमेटी के अंदर ये बात हुई और शहबाज गिल के ऊपर कुछ लोगों ने, जो नौजवान की आदत है उनमें से कुछ लोगों ने शहबाज गिल के ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की और बड़ी सख्त बातें की कि ये शहबाज गिल ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि एक तो बंदा गायब होता है और गायब होने के बाद एकदम से सामने आता है, उसको क्वेश्चन करने के बजाय अपनी पुरानी कोई अनाद वो निकाल रहे हैं, अपनी पुरानी कोई चीज़ वो जिसे आप कह सकते हैं कोई स्कोर सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब का इस पे अपना वर्जन होगा, उनका वर्जन भी काबिल एहतराम है। लेकिन मैं आपको खबर दे रहा हूं कि कोर कमेटी के इजलास में आज शहबाज गिल साहब की उस मौकिफ को आड़े हाथों लिया गया जो उन्होंने कहा कि फरक हबीब ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है और खान की कमर में छुरा घोंपा है। उन्होंने कहा कि जी एक बंदा गायब होता है, पहले 5-6 दिन उसका पता ही नहीं चलता, 8-10 दिन पता नहीं चलता, एकदम से वो आ जाता है, तो वो तो कुछ भी कह सकता है, पता नहीं वो किधर था। अगर वो कोई बंदा लीगल सिस्टम है, जिस तरह शहबाज गिल साहब थे, पुलिस के पास थे, वहां पे आपको जेल की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, दीगर सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि आप लापता हैं और हो सकता है कि आप आए ना, 4 महीने बाद आए, कब आए, तो ये एक डिफरेंट सिनारियो। एनीवे शेख रशीद साहब भी लापता थे और अब सामने आके उन्होंने ये बात की है। अब इसके ऊपर शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं वो कोई व्लॉग बनाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन उनका जो फरक हबीब साहब के हवाले से मामला था उसके ऊपर कोर कमेटी के इजलास में कड़ी तनकीद की गई है। अच्छा, अब आने वाले दिनों में क्या कोशिशें हो रही हैं, क्या कोई नए इंटरव्यू आ सकते हैं
اون عباس بپی صاحب کا نام آ رہا ہے. مجھے ایک باخبر شخصیت، آج ایک صحافی سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں. اون عباس بپی صاحب کا نام بتایا، خاور مانیکا صاحب کا نام بتایا، حسان نیازی صاحب کا نام بتایا کہ یہ جو ہے حسان نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کسٹڈی میں ہے. خاور مانیکا صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے. اون عباس بپی صاحب کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ انہوں نے سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا، سیاست کو چھوڑنے کا اعلان کیا تھا. اور کچھ دیگر لوگوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی اب جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ آ سکتی ہیں، خان صاحب کے خلاف بیانات آ سکتے ہیں، کوئی وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی گواہی دے سکتے ہیں. اب یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. اور شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی کچھ لوگ، کچھ صحافی یہ کہ بتا رہے تھے ایک دو دن سے کہ جناب شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو آنے والا ہے. اب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اتنے باخبر ہیں کہ اداروں کو نہیں پتا ہوتا، پولیس کو نہیں پتا ہوتا، عدالت کو نہیں پتا ہوتا، ان صحافیوں کو پتا ہوتا ہے. اور شیخ رشید صاحب نے بھی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ وہ ہمارے بھائی منیف فاروق صاحب جو ہیں ان سے انہوں نے رابطہ کر لیا، پر شیخ رشید صاحب نے اپنے وکیل سے رابطہ نہیں کیا، سردار شہباز صاحب سے رابطہ نہیں کیا جو ان کے وکیل ہیں. اور سردار شہباز صاحب جو ان کے وکیل ہیں، جو اکثر سارے صحافیوں کو خبر بھی دیتے ہیں، ہمیں بھی خبر دیتے ہیں، تو شاید ان کو پتا ہوتا تو ہمارے پاس بھی کوئی خبر آ جاتی، لیکن کوئی خبر نہیں آئی. اسی وجہ سے انہوں نے میڈیا پہ بھی کسی سے بات نہیں کی اور کسی کو خبر نہیں دی. لیکن شیخ رشید صاحب نے ڈائریکٹ جو ہے وہ منیف فاروق صاحب سے رابطہ کر کے مناسب یہ سمجھا کہ منیف فاروق صاحب کو وہ بلائیں اور ان کو انٹرویو دیں، اور وہ انٹرویو پھر سما ٹی وی کے اوپر چل گیا. اب وہ جو بھی انٹرویو ہے اگلے ایک دو دنوں کے اندر، میں نے آپ کو کہا نا کہ پوسٹ مارٹم اس کا ہوگا، اپنا اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش ہوگی. لیکن ایک اس میں کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے، کوئی وہ الزام لگا سکتا ہے، مختلف چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. لیکن ایک چیز پتھر کے اوپر لکیر ہے، پتھر کے اوپر لکیر ہے کہ شیخ رشید چھوڑ کے جو مرضی انٹرویو کر لے. عمران خان کی سیاست کو اس وقت کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی سیاست جس نہج پہ پہنچ چکی ہے، وہ پہلی جیل میں ہے، پارٹی کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف عوامی پاپولیرٹی ہے. کیا اس ساری چیزوں سے خان صاحب کی عوامی پاپولیرٹی کم ہوگی؟ کیا عوام اس کی وجہ سے ان سے متنفر ہو جائے گی، بدظن ہو جائے گی؟ ایسا ہونے نہیں والا. ایسا تبھی ہوگا کہ جب وہ اقتدار میں ہوں گے اور وہ جو غلطیاں کریں گے، یا پھر جو ماضی میں وہ غلطیاں کر رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ ان کی سیاست کو ہمیشہ سے عروج آ رہا تھا اور وہ عروج پہ ہی جا رہی تھی. نہیں، جب اپنی حکومت تھی کتنی غلطیاں تھیں. بزدار صاحب کی حکومت کے اوپر کتنا کرٹیسزم ہوتا تھا. وہاں پہ پولیس ریفارمز ہو جائیں، دیگر چیزیں ہو جائیں. آج وہ بزدار صاحب غائب ہوئے، آرام سے پریس کانفرنس کر کے سائٹ پہ ہو گئے، جن کی وجہ سے خان صاحب نے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ناراض کیا. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جا کے کہا گیا خان صاحب کو کہ بزدار صاحب کو چینج کر دیں. انہوں نے کہا نہیں چینج کروں گا. اب اس کی ایک جو لاجک سمجھ آتا ہے کہ عمران خان نے کسی کو الیکٹیبل بننے ہی نہیں دیا. کہ یہ نہیں ہے کہ جناب کوئی بہت بڑی طاقتور بیچ میں چیز بن گئی اور عوام اور عمران خان کے بیچ میں جناب یہ ایک قیادت آ گئی ہے، ادھر وہ بیچ میں قیادت ہوگی اور ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک فاصلہ. انہوں نے ڈائریکٹ عوام سے رابطہ رکھا. اور اب اس وقت پوری پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جس کے چھوڑ کے جانے سے یا جس کے پریس کانفرنس کرنے سے عمران خان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آئے گی، اس کی سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا. اگر ایک ایسی شخصیت ہے، اگر وہ بھی عمران خان کے خلاف کہہ دینا کہ جی بڑا غلط بندہ ہے، اس سے غلطیاں ہوئیں، اس سے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں، پھر بھی عمران خان کی سیاست اور اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. لوگ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اصل میں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور وہ بندہ ہے عمران خان خود. جی ہاں جی، اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ شیخ رشید کو تو اب چھوڑیں، اگر عمران خان صاحب خود بھی اپنے خلاف کوئی بات کریں گے لوگ نہیں مانیں گے. اب جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جس وقت ان کی حکومت تھی وہ ضمنی انتخابات بھی ہار رہے تھے، بہت سارے لوگ نون لیگ کے ٹکٹ کا مطالبہ بھی کر رہے تھے. لیکن جب ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد جو انہوں نے پاپولیرٹی انجوائے کی ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اب اگین خان صاحب کی پاپولیرٹی اگر کم کبھی ہوگی تو وہ حکومت میں آ کے ہوگی، نہیں تو اگلی 3 نسلوں میں بھی اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہونی. آپ نے دیکھا نا چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں والے جو پوسٹر باڑ رہے ہیں اور جناب نعرے لگاتے ہیں ادھر ادھر، یہ انہوں نے 30-40 سال اس ملک کے نظام کو چلانا ہے. آپ نے پوری 2-3 نسلوں کا مقابلہ کرنا ہے. خان صاحب کے سیاسی مخالفین نے، پی ڈی ایم والوں نے، خان نے جو نسلیں تیار کر دی ہیں یہ اگلے 30-40 سال تک ووٹ ڈالیں گی. اور اس ملک کے جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں وہ انہی نسلوں کی مرضی سے ہوں گے. اور امپورٹنٹ فیصلے آپ کو پتا ہے سیاستدان کریں گے الیکشنز کے ذریعے، ان لوگوں نے ووٹ دینے ہیں. اور ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ نوجوان ووٹ نہیں ڈالتا، یہ اب آخری جو تقیہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز جب ہوں گے تو
تو نوجوان سوشل میڈیا پہ تو آپ کو بہت نظر آتے ہیں, آگے پیچھے بھی بڑے نظر آتے ہیں, لیکن وہ ووٹ نہیں ڈالتا. انڈیا میں جتنا نوجوان ووٹ ڈالتا ہے, پاکستان میں نوجوان اس طرح ووٹ نہیں ڈالتے. اگر عام جو ایوریج ایج کے لوگ ہیں, 35-40 سے اوپر کے لوگ, ہماری طرح کے جو بزرگ لوگ ہیں, وہ جو ہے اگر 45% ووٹ ڈالتے ہیں, جو نوجوان ہے 18 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, 30 سال کا, 35 سال کا, وہ جو ہے تقریباً 30-35% اس طرح کے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالتے ہیں. اگر اب یہ آخری امید یہ ہے کہ یہ لوگ باقی جگہ پہ تو جناب نعرے نورے لگاتے رہیں گے, سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے رہیں گے, لیکن یہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. پر مجھے نہیں لگتا کہ ایسی صورتحال ہوگی. نوجوانوں نے جناب ووٹ جو ہے نا پرچیاں بنا کے ووٹ کی جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں, بلکہ عوام نے جو ہے نا وہ جیبوں والی بنیادیں بنوا لی ہیں, اور ان بنیادوں کی جیبوں میں انہوں نے ووٹ کی پرچیاں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں, اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے بیلٹ باکس کے ذریعے ہی چینج آئے گا, اور اسی کے ذریعے چینج آ سکتا ہے, اور آنا بھی اسی کے ذریعے ہے. اور یہ جو ملک میں ہیجان کی کیفیت ہے کہ آج اس کا انٹرویو, آج اس کا انٹرویو, آج یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیا اکانومی ہماری بہتر ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 2 بڑی کار کے جو مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پروڈکشن کچھ عرصے کے لیے بند کر رہے ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ اب ہم ملک کو لے کے آگے چلیں. یہ اس طرح کے کبھی اس ادارے پہ الزام, کبھی اس ادارے پہ الزام, پچھلی حکومت عدلیہ پہ چڑھائی کرتی رہی, اس سے پہلے کسی اور ادارے کے اوپر ہوتا رہا, یہ قطعاً ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا آئین ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہمارے سیاستدان ہیں, ہماری عدلیہ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم سب ایک ٹیم ہے. خدا را یہ تاثر نہ دیں کہ ملک بٹ گیا ہے اور یہ نسلوں تک بٹا رہے گا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک ملک ہے, ایک قوم ہے, اور ایک ہی اس کا واحد حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں. جو مرضی جماعت آئے وہ آ کے حکومت سنبھالے, وہ ادھر ہی ناکام ہو جائے گی. اگر خان صاحب پچھلی جو ان کی کارکردگی تھی وہ بھی ہمارے سامنے دوبارہ آتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ 2 سال کے بعد, 1.5 سال کے بعد حکومت جو عوام جو ان کی حکومت سے تنگ آ کے ان کو ووٹ آؤٹ کر دیں اگلے الیکشنز میں. تو طریقہ یہی ہے. یہ جو بیک ڈور سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کے حمایتی بھی ان کو ملنے والے انصاف کا دفاع نہیں کر پا رہے. میں بات کر رہا ہوں میاں صاحب کو جتنی تیزی سے انصاف ملا ہے, ان کے حمایتی صحافی بھی جو ہے وہ آ کے کہتے ہیں وہ جی دیکھیں سزائیں بھی کیسے ہوئی تھی. یہ بڑی نوٹ کرنے والی چیز ہے جی, سزائیں بھی دیکھیں کیسی ہوئی تھی, تو پھر انصاف بھی تو ویسا ہی ہوگا. یعنی وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے, تمام تر ڈٹائی کے باوجود, تمام تر جو ہے وہ کانفیڈنس کے باوجود. کانفیڈنس میں کس لفظ کے لیے یوز کرتا ہوں وہ کبھی آپ میرے پرانے ولاگز سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اینی وے, ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ اس فیصلے کا دفاع نہیں کر پا رہے. کوئی بھی شخص اس فیصلے کا دفاع نہیں کر پا رہا جس طریقے سے میاں صاحب کو ریلیف دیا گیا. اور نیب کا جو کردار ہے غیر جانبدار, نیب نے جو اس میں کردار ادا کیا وہ بھی تاریخ میں جو ہے نا لکھا گیا, وہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ جناب نیب کا کیا کردار رہا. پچھلی حکومت نے ہی چیئرمین نیب لگائے تھے, تو یقیناً وہ بڑے غیر جانبدار ہوں گے. جنرل نذیر بٹ صاحب, ریٹائرڈ جنرل نذیر بٹ صاحب, شہباز شریف صاحب کی حکومت ہی ان کو لگا کے گئی تھی. وہ تو غیر جانبدار ہیں, اور انہوں نے ان کی ادھر بالکل غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا ان کے وکلا نے. پر اینی وے, نیب کا جو بھی کردار ہے وہ ہمارے سامنے ہے, بالکل غیر جانبدار ان کا کردار ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی, آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ وہی نیب ہے جس نے خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے, ہائی کورٹ کی عمارت کا وہ جو کمرہ تھا, ایڈمنسٹریٹو بلاک تھا, وہ توڑ کے نکالا تھا رینجرز کے ذریعے, اور دھکے مارتے ہوئے جس طریقے سے خان صاحب کو وہاں سے لے کے گئے تھے, وہ نیب نے گرفتاری کروائی تھی. اور دوسری طرف جب میاں صاحب آ رہے ہیں جو ایک مفرور ہے نیب کا, اس کے حوالے سے نیب کا کیا رویہ ہے اب وہ قوم کو پتہ ہی ہے, قوم نے دیکھ لیا, اس کے اوپر مجھے زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو بیانیہ ہے کہ جس طریقے سے سزا ہوئی تھی اسی طریقے سے جناب اب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں, کہ مطلب کہ وہ فیصلے کا دفاع نہیں کر پا رہے, یہ بھونڈی دلیل دے رہے ہیں. جناب یہ جو مقدمہ ہے جو چند منٹ میں میاں صاحب کا ادھر حل ہو گیا, سماعت بھی ہو گئی, مطلب 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے جب وہ اپلیکیشن آئی, اسی کے دوران سب کچھ ہو گیا. آپ کو نیب کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا, ہائی کورٹ سے بھی ریلیف مل گیا. کیا جب ان کو سزا ہوئی تھی تو کیا 24 گھنٹے میں معاملات حل ہو گئے تھے؟ کیا چند منٹ سماعت ہوئی تھی؟ کتنا عرصہ وہ چلی تھی, کتنے ہفتے, کتنے مہینے سماعتیں چلتی رہی, مقدمات چلتے رہے, کون کون سے ثبوت نہیں مانگے گئے, کون کون سے ثبوت نہیں پیش کیے گئے. قطری خط یہاں پہ آیا, حضور یہ ہے, وہ ذرائع پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کیا دعوے کیے گئے. الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں, الحمدللہ جو ہم نے 2006 میں خریدے تھے, ایک پرچی آج تک نہیں دکھائی. تو کیا ویسے سزا ہوئی تھی؟ وہ تو جناب اتنا زیادہ ایویڈنس پیش کیا تھا, وہاں پہ وکلا پیش ہوئے تھے, وہاں پہ جرح ہوئی تھی, وہاں پہ پراپر مقدمہ چلا تھا.
اب ہو سکتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص ہو, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ کہنا کہ جناب جیسے وہ ہوا تھا ابھی ایسے ہو رہا ہے, نہیں, جیسے اب ہو رہا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ میں جب بھی غیر معمولی عدالت سے کسی کو ریلیف ملا ہے تو وہ شریف خاندان کو ملا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں جو تیارہ سازش کیس تھا اس میں جو ان کو سزا وغیرہ ہوئی, یہ جب ملک سے گئے 8 سال کے بعد واپس آئے تو اپیل ان کی افتخار چودھری صاحب نے لگا کے ان کو جناب ریلیف مل گیا. اسی طرح ایک اور جو ہے مقدمہ چلا سپریم کورٹ میں جس کی میڈیا کوریج کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی, وہاں پہ بھی جناب ان کو ریلیف مل گیا. حدیبیہ پہ جو ان کی پیپر ملز کا جو مقدمہ تھا غالباً. اسی طرح پھر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سزا یافتہ مجرم کو جیل سے اٹھا کے لندن بھیج دیا گیا, اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اب جو ہے اب یہ سپریم کورٹ تک کا فیصلہ ہے کہ جو سزا یافتہ مجرم ہے جو وہ پہلے جیل میں جائے گا, پھر اس کی پٹیشن سنی جائے گی, لیکن یہاں پہ ان کو ریلیف مل گیا. اور کوئی بھی بڑا وکیل, کوئی بھی نامور وکیل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, ڈیفینڈ کر نہیں پا رہا, اگر کوئی کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے وہ مقدمہ چلا تھا تو ایسے ہی اب جو ہے ان کو ریلیف ملا. نہیں جی, ان کو غیر معمولی ریلیف ملا ہے, اور یہ ایک سلسلہ ہے غیر معمولی عدالتی ریلیف ملنے کا, اور جس کی کچھ مثالیں میں نے آپ کو دے دی ماضی سے بھی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.